अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैट्रिक स्पेशल के आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से करवा रहे हैं। पंजाब असम्बली से ये 2013 में रिज़र्व सीट के ऊपर आए और तब से अब तक ये मेंबर असम्बली हैं। पाकिस्तान बनने के बाद से ये पहले सिख हैं जो कि असम्बली का हिस्सा बने। बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो इनके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान। तो आइए मिलते हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब से और जानते हैं इनके सियासी और गैर सियासी करियर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम जी। सरदार साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप पहले पाकिस्तानी सिख हैं जो कि रिज़र्व सीट के ऊपर पाकिस्तान बनने के बाद असम्बली में आए। ये एजाज़ तो आपको हासिल हुआ, बट आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी सिखों की ज़िंदगी में आपके असम्बली में आने से क्या तब्दीली आई? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका बख्शा कि थ्रू यू आपका जो ऑडियंस है आपके चैनल के उन तक मेरी बात पहुंच सके। रही बात आपकी कि एजाज़ हासिल है, यस, मतलब बहुत कम है। पाकिस्तान की आबादी में देखूँ और ख़ासकर सिखों में देखूँ तो हमारी एक बड़ी दैट वाज अ माइलस्टोन आफ्टर द पार्टीशन, बिकॉज 47 से पहले तो पंजाब की इस असम्बली में बहुत सारी सिख जो पर्सनैलिटीज़ थी वो रही, बट 47 के बाद कुछ सिख असम्बली में अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। तो इसका क्रेडिट मेरी पार्टी को जाता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन को जाता है, मियाँ नवाज शरीफ को जाता है, जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और 2013 में मुझे रिजर्व सीट पे उन्होंने नॉमिनेट किया। बट उससे ज़्यादा मैं एहसन इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम नारोवाल करतारपुर साहब एंड एहसन इकबाल साहब उस इलाके की MNA है। तो बेसिकली एहसन साहब के साथ हमारा एक फैमिली रिलेशन भी है और ताल्लुक़ भी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से भी है। तो जब 2013 के इलेक्शंस हो रहे थे तो एहसन साहब ने बैठ के मैंने बात की, तो एहसन साहब ने उस वक्त करतारपुर साहब का जो आज आप देख रहे हैं करतारपुर साहब की टोटली डिफरेंट एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वो है शक्ल निकल आई है। उस वक्त करतारपुर साहब बहुत छोटी सी जगह थी, 4 एकड़ पे गुरुद्वारा था। तो एहसन इकबाल साहब चाह रहे थे कि हम वहाँ पे एक ऐसा कम्प्लेक्स बनाएं, ऐसा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दें ताकि सिख जो भारत के उस पार खड़े होके इस तरफ आ सके। इसी सिलसिला में मेरी मियाँ नवाज शरीफ साहब से फिर मुलाकात भी करवाई एहसन साहब ने, एंड दैट वाज द रीज़न बिहाइंड मुझे लेके आने का कि हम जो फोकस था दैट वाज करतारपुर साहब, कि हम करतारपुर साहब को जब आएगा कोई सरदार आएगा तो डेवलप करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी जो सिख डायस्पोरा बैठा है पाकिस्तान से बाहर, उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे बाकी माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट किया जा रहा है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है। तो सिख जो कि जहाँ से सिखिज़म की बुनियाद है पाकिस्तान, वहाँ से भी हमने एक मेंबर पार्लियामेंट सिख कम्युनिटी से लिया। एंड नो डाउट बड़ा इनक्रेडिबल ये पूरा पिछले 8 साल 7 साल का था और मुझे जो रिस्पेक्ट रिगार्ड मिली। और जब मैं आया था तो एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट की आप बात करें सिखों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, तो आज तक सिख मैरिज एक्ट नहीं था। तो हमारी जितनी भी शादियां होती हैं या होती थी वो रजिस्टर्ड नहीं थी, लीगली उनकी कोई वो नहीं थी, हैसियत नहीं थी। तो सिख मैरिज एक्ट 2018 में फिर मैं पार्लियामेंट से यूनानिमसली पास करवाया। मैं अपनी हुकूमत जो उस वक्त की है, शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने, क्योंकि ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल मैं लेके आया था और उन्होंने मुझे ये टास्क दिया था कि आप खुद करें बिकॉज ये आपका इनिशिएटिव है, आप इसको कीजिए। तो फिर यूनानिमसली ये पास हुआ। उस वक्त की जो अपोजिशन है मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज जब ये बिल पास करवा रहे थे तो उस वक्त की जो अपोजिशन थी दे सपोर्टेड मी अ लॉट और उन्होंने कोई इस पे वो नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तरफ से तोहफा था और पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क बना जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट है। अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर अभी तक जितनी शादियाँ रजिस्टर्ड होती हैं उससे सारी की सारी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, बिकॉज उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में सिख को आइडेंटिटी एज अ सिख नहीं है, सिख की आइडेंटिटी एज अ केसाधारी हिंदू है। बट पाकिस्तान ने हमें बड़ी रिस्पेक्ट रिगार्ड दी। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही एक आपकी बड़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है कि अगर आप पाकिस्तान जो है वो दुनिया का पहला वो मुल्क है जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये पंजाब असम्बली से पास हुआ ये बिल, इसका बाकी के सूबों के ऊपर क्या इत्तलाक होता है, नहीं होता? जो दूसरे सूबों में सिख रह रहे हैं उनके लिए क्या है? राइटली पॉइंटेड आउट जी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात उस दिन सिंध में के स्पीकर साहब थे उनसे बात हुई थी, फिर KP के डिप्टी स्पीकर थे उनसे बात हुई थी, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पार्टी लाइन से ऊपर जाके सोचती है, जहाँ पे आपकी कंट्री की स्टेट की एक नुमाइंदा भी है और स्टेट की एक अपनी पहचान भी होती है, स्टेट की तरफ एक मैसेज भी जाता है।
تو دے ہیو پرومس جی کہ ہم اس کو اپنی جو اسمبلیز ہیں ہم اس کو اپنی اسمبلیز کے اندر یہ بل انٹروڈیوس کرواتے ہیں, ہم اس کو پاس کریں گے, بیکاز اچھی خاصی جو سکھ پاپولیشن ہے وہ کے پی کے اندر ہے, اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی ہے. تو آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ یہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ سندھ اور کے پی سے بھی پاس ہو جائے گا جی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتے کرتے آپ سیاست میں آئے, سٹنگ گورنمنٹ سے آپ اپوزیشن میں آئے. ہاؤ ڈو یو کمپیئر کہ جب آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے تھے تو آپ کیا زیادہ ڈیپلی کنیکٹڈ تھے ود یور کمیونٹی, یا یہ کہ اسمبلی میں آنے کے بعد آپ کو یہ اپرچونیٹی ملی؟ نہیں, جب میں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا تھا تو میں کیونکہ سوشل ریفارمسٹ ہوں, آئی یوز ٹو ورک ود دا رورل سپورٹ پروگرام, دین پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, اینڈ ان 2008 آئی گاٹ این اپرچونیٹی. مجھے اس وقت افاد کی طرف سے, انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کی طرف سے ایک اپرچونیٹی ملی. مجھے سیڈ کیپٹل انہوں نے پرووائڈ کی کہ آپ اپنا کوئی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کریں. تو دیٹ واز سم تھنگ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے اوپر کے لکھے ہوتے ہیں. تو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹو کرتارپور صاحب, نارووال, کہ میں نارووال سے اپنی جو آرگنائزیشن بناؤں گا اس کا اسٹارٹ کرتارپور نارووال سے کروں گا. ایوری ون اسٹارٹڈ وٹ یو ڈوئنگ. آپ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہو, میں منسٹری آف فائنانس کے ساتھ گریڈ 20 میں تھا, میں نے ریزائنڈ اور میں نے اپنا ادارہ بنایا, اور آپ اسلام آباد چھوڑ کے جا کے نارووال رورل ایریا میں بیٹھے ہو. تو میں نے کہا میرا بابا یہاں پہ گرو نانک صاحب 18 سال زندگی کی انہوں نے یہاں پہ گزارے ہیں, تو آئی ول گو دیئر, دیٹ از مائی روٹس, جہاں پہ گرو نانک صاحب نے اپنی زندگی کے آخری 18 سال گزارے. تو وہاں سے پھر میں نے ادارہ اپنا موجز سپورٹ پروگرام, موجز فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا, وچ از این جی او, اور آج کل ہم اس کی ریگولیٹڈ ہے ود دا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اسی دوران میری ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی, بیکاز وہاں پہ ہم نے کافی سارا کام ہیلتھ پہ کیا, ایجوکیشن پہ کیا, گورننس پہ کام کیا. تو وہیں پہ احسن اقبال صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. تو پھر احسن صاحب کا ایک انہوں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ سم ون فرام لائک جو میری ٹیم میں آئے, میری ٹیم اور اسٹرانگ ہوگی, اسٹرینتھن ہوگی, اینڈ یو کین ڈو سم تھنگ فار دا ڈسٹرکٹ ایز ویل, اور آپ اپنی کنٹری کے لیے بھی اور اپنی کسی کمیونٹی کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی اپرچونیٹی تھی, بیکاز اس سے پہلے میں کنیکٹڈ تو تھا, امپلیمنٹیشن پہ تھا. اب میرا رول بینگ اے پالیسی لیجسلیٹر, پالیسی میکر, تو وہ جو چیزیں مجھے اس وقت گیپس نظر آتے تھے, کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکتا, تو اب ایک پلیٹ فارم ملا جس پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھ کے یو کین کنٹریبیوٹ. اور جس طرح یہ بہت سارے مسائل تھے جب ہم رائٹس کی بات کرتے تھے, پرسنل رائٹس, پرسنل لاز کی بات کرتے تھے, تو اسمبلی کے اندر آ کے سب سے پہلا جب مجھ سے میڈیا کے دوستوں نے سوال کیا تو اس وقت میں نے یہی کہا کہ سب سے پہلے تو میں جو فیل کرتا ہوں کہ سکھ کمیونٹی جہاں پہ اپنے آپ کو ولنریبل سمجھتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے انصاف نہیں ہو رہا, تو ہم لیجسلیشن کر کے سب سے پہلے تو اس کو کریں گے, اور وہ لیجسلیشن ہوئی بھی. پھر اسمبلی کے اندر بہت ساری ایسی ریزولوشنز لے کے آیا جن سے کنٹری کا ایک بہت امیج اونچا ہوا. اور اپوزیشن میں آنا, میں یہ سمجھتا ہوں یس اپوزیشن میں آ گیا, بٹ یہاں بھی میں نے بہت کچھ سیکھا کہ گورنمنٹ میں شاید رہ کے میں اتنا کچھ نہیں سیکھ سکتا تھا جتنا کچھ میں نے اپوزیشن میں سیکھا. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ آنے والا وقت اچھا ہوگا, اور جو میری لرننگز ہے اس لرننگز کو میں اکارڈنگلی اپلائی کروں گا اور اپنی کنٹری کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان سکھزم کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ خطہ رہا ہے, ایک ایسا علاقہ جہاں پہ سکھزم کی بڑی اسٹرانگ روٹس ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان نے اس ایک چیز کو اچھے سے ایکسپلائٹ کیا ہے؟ بیکاز ڈائسپورا یا جتنا سکھ کمیونٹی ہے انٹرنیشنلی, گلوبلی, اس کے لیے یہ والی اٹریکشن پاکستان آنا, اور پھر ہم ریلیجس ٹورزم کے اوپر اگر بات چیت کریں تو کبھی آپ اس کی طرف سوچتے ہیں, یا ڈو یو تھنک کہ کرتارپور کوریڈور کھلنے سے وہ ایک اپرچونیٹی اوپن اپ ہوئی ہے؟ جی بالکل. سر سٹی ہے جنہوں نے امرتسر نگر بسایا تھا, ان کی جائے پیدائش لاہور میں ہے. 5ویں گرو جنہوں نے ہرمندر صاحب کا گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد حضرت میاں امیر صاحب کے ساتھ مل کے رکھا تھا, ان کا شہیدی استھان پاکستان لاہور میں ہے. مہاراجہ رنجیت سنگھ ہوا سن آف دا سوائل, ان کی جائے پیدائش گجرانوالا سمادی لاہور. شہید بھگت سنگھ بہت بڑے ہیرو گزرے ہیں, بنگا گاؤں ہے فیصل آباد کا, وہاں سے. تو سکھ ہسٹری, جو سکھ کلچر ہے, جو سکھ ہیریٹیج ہے, وہ پاکستان کے اندر بڑا محفوظ ہے اور پاکستان کے اندر موجود ہے. رہی بات اس کی کہ کیا جسٹس ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرتارپور صاحب کی اوپننگ ایک بہت بڑا جسچر ہے.
بٹ اس میں جو ایک چیز جو لیک کرتی ہے پاکستان ابھی بھی، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا جو اپوننٹ ہے وہ انڈیا ہے، اور انڈیا کبھی بھی پاکستان کی امیج بلڈنگ پہ فوکس نہیں کرے گا، ہمیشہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی، پاکستان کے ایک ایسا تشخص اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا کہ پاکستان از ناٹ سیف فار دا مائنورٹیز، اور اگر کوئی سکھ جائے گا تو وہاں پہ ہی وڈ ناٹ بی سیف۔ اب پاکستان کو اس کے لیے اپنا نیریٹو یہ بنا کے دنیا کو بتانا ہوگا کہ نہیں، پاکستان از اے پیسفل کنٹری، پاکستان کے اندر بسنے والی مائنورٹیز دے آر ویری ویل پروٹیکٹڈ، ان کی جو ورشپ پلیسز ہیں دے آر سیف گارڈڈ، اور کرتارپور سب کھل گیا۔ بٹ موجودہ گورنمنٹ کو بارہا یہ ریکویسٹ بھی کر چکا، ان کو یہ ریئلائز کروایا ہے کہ اس وقت جو سکھ ڈائسپورا وچ از مور دین 10 ملین باہر بیٹھا ہے، اور نانک نام لیوا تو کروڑوں میں بیٹھے ہیں، اس وقت ہمیں ان کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ریلیجس ٹورزم کی بات کر رہے ہیں، اوکے ریلیجس ٹورزم کریں، بٹ انٹل انلیس آپ کے جو فورن آفس ہے، جو کہ فورن مشنز ہیں، جب تک وہ اس پہ ایکٹیو نہیں ہوں گے، وہ کوئی روڈ شو نہیں کریں گے، لوگوں کو یہ ریئلائز نہیں کروائیں گے، تو شاید چینج وڈ ایور کم۔ آئی جسٹ گیو یو ون ایگزامپل۔ میں یو کے ایم پی اے بننے کے بعد کچھ دوسرا یا تیسرا سال تھا، تو مجھے وہاں پہ جو ہماری سکھ کمیونٹی تھی، انہوں نے مجھے ایک ویلکم ریسیپشن دیا وہاں پہ۔ جب میں وہاں پہ بیٹھا تو میرے اپنے جو وہاں کی سکھ کمیونٹی تھی وہ آئی، اینڈ دے ور ویری ہیپی کیونکہ پاکستان سے کوئی سکھ آیا، اور ایک سکھ جینٹل مین اسٹینڈ اپ اور کہتے ہیں کہ جی اچھا پاکستان سے، پاکستان کے اندر سکھ رہتے ہیں، اور کیا آپ کو پاکستان میں انہوں نے ایم پی بننے دے دیا؟ تو دس از سم تھنگ۔ اور پھر وہاں پہ میں نے کہا یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہماری ہے، یہ میرے جو جہاں پہ مشن ہے، جو ہمارا ہائی کمیشن تھا وہاں پہ، ان کی غلطی ہے کہ ان کو چاہیے تھا ایک اچھا کام پاکستان نے کیا تو اب دنیا کو بتائے، ڈھڈورا پیٹے۔ بھارت ہمارے خلاف پوری میڈیا کیمپین لانچ کرتا ہے، بھارت دنیا کو یہ بتاتا ہے پاکستان سیف نہیں ہے، ہم اس کو کاؤنٹر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہ جو فارن آفس ہے اور ہمارا میڈیا ہے، ہمارے باقی جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ایمبیسڈر بنے اور جا کے دنیا کو بتائے کہ اوپننگ آف کرتارپور صاحب جسٹ ون ایگزامپل۔ پاکستان کے اندر باقی بھی جو ورشپ پلیسز ہیں سکھوں کی، دے آر ویری ویل پروٹیکٹڈ، اور پاکستان کے اندر بسنے والا سکھ اپنے آپ کو بڑا لکی، محفوظ، اور کہتا ہے کہ میں بڑا خوشحال ہوں۔ اور پاکستان کے سکھ جو ہیں وی آر ناٹ مور دین 20 to 25,000، بٹ یو وڈنٹ سی کہ کوئی بھی سکھ یہ کہے کہ آئی ایم ناٹ ہیپی ان پاکستان۔ باقی کمیونٹیز کی اپنی ریزرویشن ہے، وہ اپنی ہمیشہ اظہار کرتے، ہندو کی اپنی ہیں، کرسچنز کی ہیں، اور بہت سے جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں پاکستان کے اندر ان کی، بٹ پاکستان کے اندر بسنے والا سکھ برملا کہتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر مجھے پروٹیکشن ہے، مجھے جو یہاں پہ میرے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، آئی ایم ویری ہیپی ود دیٹ۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ نمبرز کیوں کم ہو رہے ہیں پھر سکھ کمیونٹی کے؟ بیکاز میں نے جتنے بھی آپ کی بات چیت سنی ہے، آپ ہمیشہ بڑے پازیٹیولی پورٹرے کرتے ہیں سکھ کمیونٹی کو ان پاکستان، بٹ انفارچونیٹلی نمبرز تو نیچے جا رہے ہیں۔ اچھا نہیں سمیرا جی، میں یہ بھی ایک نا پاکستان کے بارے میں ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ سکھ کمیونٹی کے نمبرز پاکستان کے اندر نیچے جا رہے ہیں، اٹس ناٹ ٹرو۔ کچھ 4-5 سال 8 سال پہلے، 8-9 سال پہلے پی ایم ایل این کی حکومت آنے سے پہلے میسو لیول پہ جو کچھ لوگ تھے، جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے، دے مائگریٹڈ فرام پاکستان ٹو انڈیا، اور جاتے ہوئے تو انڈیا نے دکھا دیا، بٹ جب واپس آئے کسی نے نہیں بتایا، نہ ہمارے میڈیا نے بتایا، انڈیا تو کبھی بھی بتائے گا، وہ وہاں پہ رہے، اس عرصے کے بعد دے کیم بیک، بٹ کوئی بھی سکھ پاکستان سے مائگریٹ کر کے نہیں گیا۔ اینڈ آئی ٹیل یو کیٹیگوریکلی، یہ میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اندر سے کوئی بھی سکھ مائگریٹ کر کے اس لیے نہیں گیا کہ مجھے پاکستان کے اندر آئی ایم ناٹ سیف اینڈ آئی ایم ناٹ پروٹیکٹڈ۔ ہاں، اکا دکا فیملیز ہیں جن کے کچھ وہاں پہ ریلیٹیوز ہیں جو وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، بیکاز ہمارے کچھ مسائل یہ ہیں جو سوشل ایشوز ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ اگر ہماری آبادی 25,000 ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، بچوں کی آگے ایک رشتے ہیں، تو بڑی آپ کے پاس ایک لمیٹڈ وہ ہے، تو اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اگر بھارت چلے جاتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سوشلی ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کسی اچھی فیملی میں کر سکتے ہیں۔ دیٹ از دا ریزن وائڈ۔ بٹ کوئی بھی سکھ فیملی، یو کینٹ شو می اے سنگل انٹرویو کہ پاکستان سے کوئی سکھ فیملی یہ کہہ کے چھوڑ کے گئی ہو کہ میں پاکستان کے اندر سیف نہیں ہوں، میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایشوز ہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے اندر ایشوز نہیں، ایشوز ہیں، بٹ دیر از اے ڈفرینس بٹوین، نارملی میں کمپیئر نہیں کہتا، بٹ کیونکہ آج بات ایسی، دیر از اے ڈفرینس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ انڈیا کے اندر جو ایشوز ہیں وہ اسٹیٹ اونڈ ٹیررزم کے ہیں۔ 1984 کا واقعہ گولڈن ٹیمپل پہ ہونا، سکھوں کا سکھ جینوسائڈ دلی میں ہونا، دیٹ واز اسٹیٹ اونڈ بیکاز راجیو گاندھی نے اور باقیوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اسٹیٹمنٹ دی، پبلک اسٹیٹمنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر فورس کنورژن سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے، ہوئے ہیں ایشوز، میں یہ نہیں کہتا نویر ننکانہ صاحب کی ایک ایشو ہوا تھا، اس پہ کافی زیادہ واویلا مچا، بڑا شور شرابہ ہوا، بٹ
ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر قانون ہے, وہ بچی اگر کورٹ کے اندر جا کے کہہ دیتی ہے میں اپنی مرضی سے کی ہے, بھلے اس کے اوپر پریشر بھی ہو, اس کے لیے ہم آج کل بات چیت یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں روکنا چاہیے, بیکاز اس انڈیویجول ایکٹ سے, بیکاز وہ اسٹیٹ اونڈ نہیں ہے, اس انڈیویجول ایکٹ سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے اور انٹرنیشنلی پاکستان میں کا ایک تاثر غلط دیا جاتا ہے. ادروائز پاکستان کے اندر ایز اے ہول اگر میں دیکھوں تو پاکستان کی سکھ کمیونٹی اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کرتی ہے. صحیح. ایک اور سوال جو میں بڑے عرصے سے, چونکہ میں سکھ کمیونٹی کو بڑے کلوزلی میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, دیکھا بھی ہے, بہت میجورٹی آپ کی جو ہے وہ یا تو بزنسز کے اندر جائے گی یا پھر اس طرح کے, میں نے پروفیشنل لائفز میں کم سکھ دیکھے ہیں. ڈو یو تھنک کہ تعلیم کے شعبے میں زیادہ مین اسٹریم کرنے کی ضرورت ہے ان کو؟ سیاست میں آپ کے آنے سے تو تھوڑی سی راہ کھلی ہے, تو سیاست میں تو ہو گئے ہیں, بٹ ادروائز پروفیشنل لائفز کے اندر کس طریقے سے ہم لے کر آ سکتے ہیں اپنے سکھ بھائی بہنوں کو؟ یو ریئلی پوائنٹڈ آؤٹ اے ویری ویلڈ کنسرن پوائنٹ, جس پہ میں جب بھی اپنی سکھ کمیونٹی کے بچوں, خاص کر بچیوں سے بات کرتا ہوں, تو میں اسی چیز کو بار بار میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایجوکیشن میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے, پرٹیکولرلی بچیوں کو. ہوا یہ ہے کہ جو آپ بات کریں, جب پارٹیشن ہوئی تو آلموسٹ 99% سکھ پاپولیشن فرام پنجاب, دس پنجاب مائگریٹڈ ٹو دا ایسٹ پنجاب. ہماری کچھ فیملیز بچیں, بیکاز آپ پشاور میں اکثر کے ساتھ آپ کا تعلق بھی رہا ہوگا اور آپ بتاتی بھی رہتی ہے, تو ہماری یہ جو پشاور والی ہماری سکھ کمیونٹی تھی, یہ اس وقت ٹرائبل ایریا میں رہتی تھی, جس کو پہلے فاٹا تھا, آج کل پاک کے پی کا. تو یہ پھر مائگریٹ کر کے آہستہ آہستہ گریجولی پھر ڈاؤن اسٹریم پشاور آئے, ننکانہ صاحب آئے, تو یہاں پہ آ کے یہ آباد ہوئے. 15 ایئرز بیک ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی, تو اس لیے آپ کو زیادہ لوگ بزنس پہ نظر آتے تھے. اب گریجولی امپرومنٹ نظر آتے ہیں. آج آپ کو سکھ ڈاکٹر بھی نظر آتا ہے, انجینئر بھی نظر آتا ہے, پولیٹیشین بھی نظر آتا ہے, ایجوکیشنسٹ بھی نظر آتا ہے, اور باقی جو ٹیکنالوجی کے اندر بھی آپ کو بچے نظر آتے ہیں. آج کرکٹ کھیلتا ہوا بھی کرکٹر بھی ہوئے گا, پولیٹیشین بھی ہوئے گا, پارلیمنٹیرین بھی ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آنے والا جو ٹائم ہے, جس طریقے کا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے پاکستان کے اندر, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سکھ اور پراسپرس کرے گا اور پاک سکھوں کو ایک اچھی اپرچونٹی ملے گی. ڈسپائٹ اس وقت بہت ساری ایسی نظریں ہیں, بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی رہے اور پاکستان کے اندر مذاہب کی مسالہ کی لڑائی کروائی جائے. اور ہوئے ہیں, انسیڈنٹس ہوئے ہیں پشاور کے اندر, 2-3 سکھ اسیسینیشن رہی, ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں. سو گورنمنٹ نیڈ ٹو لک انٹو اٹ کہ یہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے, کس کا ہاتھ ہے. خالی یہ کیا بری و ذمہ نہیں ہو سکتا, اس کے پیچھے ایکسٹرنل لوگ ہیں اور وہ اس کو اسیسینیٹ کر کے. نو, دین گورنمنٹ شوڈ پروب اٹ ہو از بیہائنڈ دیم. اور پھر خاص کر جو ہماری سکھ کمیونٹی جو کے پی کے اندر ہے یا جہاں جہاں پہ سکھ کمیونٹی بستی ہے, ان کو پروٹیکشن دینا یہ اسٹیٹ کا رسپانسبلٹی ہے. اس سے میرا ایک اور سوال پھر یہ نکل رہا ہے, جو کہ میری آبزرویشن ہے. میں چونکہ پشاور میں پیدا ہوئی, وہیں پلی بڑی, اور ایک بہت بڑی سکھ کمیونٹی میرے ننیال جس ایریا میں تھا وہاں پہ تھی. خواتین آپ کے یہاں جو ہیں وہ اس طرح سے باہر نہیں آ پائیں. بہت کنزرویٹیو ماحول ہے, جو کہ ایون پشتون کلچر سے بھی زیادہ کنزرویٹیو ہمیں لگا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر میں نے پہلے عرض کی کہ میجورٹی جن فیملیز کی آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے مائگریٹ کیا ہے, ناٹ مائگریٹ کیا بلکہ ٹریول کر کے آئے ہیں اوپر سے فاٹا سے. تیرا تھا, باڑا تھا, اس سے آہستہ آہستہ ڈاؤن اسٹریم آہستہ آہستہ. تو وہ ٹرائبل ویلیوز ابھی وہ جو ویلیوز ہیں, جو کلچر ہے, یہ ابھی پریویل کرتا ہے. بٹ ابھی آپ کو جب پشاور ابھی جائیں تو پشاور میں آپ کو آپ کی بھی اپنی ایک اچھی خاصی وہاں پہ ہے, آپ کی فٹ پرنٹ ہے, آپ جانتی ہیں. تو آپ دیکھیں گی آنے والی جو بچیوں کی نسل ہے اب گریجولی وہ پڑھائی کی طرف آ رہی ہے. بٹ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ابھی بھی ان کو 10ویں یا 12ویں کے بعد ان کو شادی کر دیتی تھی اور پھر وہ اگین اس میں جاتی. بٹ آہستہ آہستہ آج آپ کو پنجاب کے اندر ہماری بچیاں ڈاکٹری میں نظر آتی ہیں, ہماری بچیاں انجینئرنگ میں بھی جا رہی ہیں, ہماری بچیاں صرف پڑھائی کی طرف جا رہی ہیں. سو دیر شوڈ بی اے رول ماڈل. 2 یا 3 یا 4-5 رول ماڈلس ہوں گے تو اب ان رول ماڈلس کے بعد چینج وڈ کم. آج آپ کو بنیر کے اندر آپ جائیں تو سکھ بچیاں آپ کو ٹیچرس پروفیسر نظر آتی ہیں. میری اپنی جو سسٹر لا ہے, شی از فرام مردان, بٹ شی از اے پروفیسر ان یواس لاہور. تو وہ اس طریقے سے بہت سارے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ سکھ بچیاں اس پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر, پاکستان کی پروگرس کے اندر, دے وڈ بی پلینگ دیئر رول. جی آپ نے جی بڑے فن چیزیں کی ہیں زندگی میں. بتائیے کچھ اپنے ایکٹنگ کیریئر کے بارے میں, کیسے شروع ہوا اور پھر چھوڑ کیوں دیا آپ نے اس کو؟ آپ کو پتہ لاہور جو ہے وہ زندہ دلانے لاہور ہے. جب میں
رورل سپورٹ پنجاب رورل سپورٹ پروگرام کے ساتھ کام کرتا تھا لاہور میں. تو اس وقت یہ جو آج کل مذاکرات کرتے ہیں واسع چودھری, پھر احمد بٹ, میڈم نور جہاں کے جو نواسے ہیں, اور بہت سارے دوست جو تھے, سمینا آپا آج کل وہ کراچی شفٹ کر گئی, ان کے ساتھ. تو اس وقت خاص کر یہ پرائیویٹ چینل جو تھے ایمرج ہو رہے تھے, یہ اس وقت آ رہے تھے. تو اس وقت پھر مجھے اپرچونٹی ملی, اور میں نے اس وقت بہت سارے سٹ کامز میں کام کیا. جیٹ اینڈ بانڈ تھا, ہاف سیٹ تھا, پھر میرا یونی ٹی وی پہ ایک پروگرام چلتا تھا لاہور ہے. تو جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آئی یوز ٹو بی این ایکٹر, تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں, آپ نے کیا ایکٹر رہے ہیں, سوشل ریفارمر, ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر, پارلیمنٹیرین. تو میں آئی انجوائے مائی لائف. مطلب میں نے لائف کے صرف ایک پہلو کو دیکھا. میں نے کہا کہ آپ جہاں پہ سرو کریں, آپ اپنی لائف کو انجوائے بھی کریں, اور جب آپ لائف کو انجوائے کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں آسانی آتی ہے, اینڈ پھر آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ سوچ سکتے ہیں, لوگوں کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. دیٹس وائی اکثر وہ جو لوگ کہتے ہیں آپ مذاکرات میں بہت زیادہ آتے ہیں, تو اس میں آنے کی ریزن یہ بھی ہے کیونکہ واسع از اے گڈ فرینڈ جی. تو وہ میں اکثر واسع کی کال آ جاتی ہے جی آئیں مذاکرات میں بیٹھنا ہے, تو وہ بھی ایک پہلو ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں جی. سو ڈو یو تھنک کہ پالیٹکس نے آپ کی زندگی میں ایک سنجیدگی کا ایلیمنٹ زیادہ ڈال دیا ہے, اور اب آپ کو جو ہے وہ ہلکا پھلکا جو آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا وہ آپ ڈو یو مس دیٹ؟ سمیرا جی, آنیسٹلی اسپیکنگ یس. کیونکہ جب آپ پالیٹکس میں آ جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کھل کے نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آئی جسٹ گیو ون ایگزامپل. ہنسراج ہاں جی پاکستان آئے, ان کو میں نے بلایا, تو ایک کو ہمارا ہو رہا تھا کہیں پہ, ہم نے ایک شو کر رہے تھے, تو ہنسی جی نے مجھے کہا پاجی اٹھو ذرا پگڑا پاؤں. I wanted to do that. I wanted to do that, but I couldn't do it because ہمارے پاکستان کے اندر آج خاص کر سوشل میڈیا نے آنے کے بعد جس طریقے کا انوائرمنٹ کر دیا ہے, جتنی سپیس شرنک کر دی ہے نا, تو بندہ سوچتا بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ فوراً ایک ٹیگ ہو جائے گا PMLN کا ایم پی اے فلاں جگہ پہ ڈانس کرتے ہوئے, رنگ رلیاں مناتے ہوئے, پتہ نہیں کون کون سی لگے گا. I can't explain that thing. تو وہ اس طریقے سے پھر آپ کو تھوڑا سا پھر سنجیدہ بھی ہونا. پھر دوسرا, آپ جس کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, پھر یو آر دا رول ماڈل, تو آپ کو پھر ایسے کیری کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے فالوورز ہیں. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں کون سی ایسی کوئی میری ایسی چیز نہ ہو جائے جس پہ لوگ جو میرے بارے میں ایک امیج بنا کے بیٹھے ہیں وہ امیج نہ ڈسٹارٹ ہو جائے, پھر لوگوں کی جو توقعات ہیں ان پہ پورا ہوتا ہے نا. ایک اور چیز جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی, آپ سے ابھی ریسنٹلی اتفاق ہوا آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا, تو میں نے دیکھا آپ کی ٹربنز کی کلیکشن بڑی خوبصورت ہے. سو کتنی ٹربنز ہوں گی آپ کے پاس؟ there's a huge collection جی. موسٹلی تو آئی ٹائی یلو, ریڈ, براؤن, بٹ آج آپ کے پاس کیونکہ پروگرام کے لیے آنا تھا تو آئی ٹرائیڈ کہ میں اس کو اپنی اس شرٹ کے ساتھ ٹربن کو میچ کر کے جاؤں. کیونکہ موسٹلی جو لوگ مجھے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, کیمرہ میں دیکھتے ہیں, تو وہ 1-2-3 کلرز ہیں جو میں زیادہ کرتا ہوں, بیکاز وہ تھوڑے سے رچ کلرز ہیں اور نظر آتے ہیں, وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. تو آج میں آپ کے پاس جب آیا تو میں نے کہا آئی شوڈ میچ اٹ ود شرٹ, تاکہ یہ بھی کمبینیشن لوگ دیکھ سکیں. تو دیر از اے ہیوج کلیکشن جی. اور کیونکہ یہ جو دستار ہے یہاں سے نہیں ملتی, تو یہ انڈیا سے آتی ہے, تو پھر جب بھی کوئی وہاں سے دوست آ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ گفٹ کر کے جاتا ہے, بیکاز یہ جو کپڑا ہے دستار کا یہ پاکستان میں اس طریقے کا اویلیبل نہیں ہے. اچھا جی, دس از اے پیس آف انفارمیشن فار دوز جو کہ شاید اس شعبے میں آنا چاہتے تھے. ہیوج اپرچونیٹی جی. گانا گانے کا شوق ہے آپ کو؟ گانا تو نہیں گانے کا, البتہ گانا سننے کا بڑا شوق ہے جی. میری جو فیوریٹ ہیں وہ نصرت فتح علی خان ہیں, پھر لتا جی کو میں بہت شوق سے سنتا ہوں, لتا جی کا بہت. اور آج کل جو انڈین پنجاب کے بہت سارے اچھے گائک آئے ہیں, تو آج کل وہ میرا بیٹا بھی اس کا بڑا فین ہے جی, دلجیت دوسانجھ, اینڈ ہی سنگز ویری ویل, اور وہ دل سے گاتے ہیں. اور ہنسراج ہنسی تو میرے جی بڑے بھائی ہیں, ان کے ساتھ میرا ایک ایسا تعلق ہے کہ بھائیوں والا, میں تو ان کا اپنا مرشد کہتا ہوں. تو ہنسراج ہنسی کو میں اکثر سنتا ہوں جی. ہاں, ایک چیز میں نے سنی, میں چونکہ خود پشتون ہوں, تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پشتونوں میں اور سکھوں میں بہت سملیرٹیز ہیں. از دیٹ ٹرو؟ اور اگر ہے تو ایسی کیا چیزیں ہیں جو کامن ہوں؟ اچھا, نارملی لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے اوپر لطیفے بہت بنتے ہیں. تو لطیفہ اس پہ بنتا ہوتا ہے جو بڑا اوپن ہو, لائیولی ہو, اور وہ چاہتا ہو کہ اس کو کرٹیسائز بھی کرتا, اس کو اس پہ انجوائے کرتا, اور پھر وہ ایک آپ کے لیے ایک میرا خیال ویلیو بھی ہے.
تو دیٹس وائی لوگ جو کامنالٹیز کی بات کرتے ہیں کہ دونوں کے اوپر لطیفے بڑے بنتے ہیں، بٹ میں کہتا ہوں لوگ ہمیں لطیفے ہمارے پہ بنا کے خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ان کی زندگی کا کچھ تھوڑا سا لمحہ جو خوشی کا ہو جائے تو لیٹ دیم انجوائے، اس سے کیا ہمارا کیا جاتا ہے. ہم ان کی وجہ بن جاتے ہیں خوشی کی. زبردست. کوئی ایسی چیز جو آپ کرنا چاہیں زندگی میں، کچھ ایمز آپ نے بنائے ہوئے ہوں کہ جی مجھے یہاں تک پہنچنا ہے؟ دیکھیں میں نے آج تک جو بھی وش کی ہے سمینا جی، یہ بہت کم چینلز پہ میں نے یہ، کیونکہ آج آپ نے سوال کر دیا، بہت کم چینلز پہ اس طرح کا سوال ہوا اور بہت کم چینلز پہ میں نے یہ جواب دیا. میں نے آج تک جو بھی وش کیا ہے مجھے واحگرو خدا نے، اللہ تعالیٰ نے دیا، وٹ ایور، مطلب میں نے جو سوچا، شاید میں سوچ رہا ہوتا ہوں تو میرے لیے وہ خدا کی طرف سے آیا تھا. میری زندگی میں کبھی کوئی ایسی کوئی چیز رہی نہیں جس کی میں نے خواہش کی ہو اور وہ مجھے ملی نہ ہو. اب یہی کہ جس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، جہاں پہ بیٹھا ہوں، اپنے اس ملک کے لیے کچھ کر سکوں. بیکاز اس وقت جو سچویشن ہے، ہمیں پاکستان میں رہتا ہوں اور میرے لیے میں اپنے فور فادرز کو سلیوٹ کرتا ہوں جنہوں نے ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن 1947 دے پریفر ٹو اسٹے ہیئر، انہوں نے یہ ملک چھوڑ کے گیا، اور میں آج بھی ان کے اس فیصلے کو ویلیو کرتا ہوں، سرخم تسلیم کرتا ہوں کہ ان کا بڑا رائٹلی ٹائملی ڈیسیشن تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں ایک مقام پہ پہنچ گیا تو آج میں اس کنٹری کے لیے کچھ ڈیلیور کر سکوں. تو خواہش یہی ہے، اور خاص کر کیونکہ ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر سکھ کمیونٹی ہونے کے ناطے آئی کین کنٹریبیوٹ. اور 2000 10,000 20,000 مسلمان کھڑا ہو کے پاکستان کے بارے میں کہہ کر کہ پاکستان کے اندر مائنورٹی سیف ہے، یہ جو حکومت وقت ہے ان کو بھی اور آنے والوں کو بھی اور سب کو یہ میں بتا رہا ہوں سب کو، نو ون از گوئنگ ٹو لسن یو. بٹ ایک سکھ جب کھڑا ہو کے یہ کہے گا نو دس از آور کنٹری اینڈ وی آر سیف ہیئر اینڈ وی آر ویری مچ پروٹیکٹڈ، پیپل وڈ لسن دیم. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بینگ اے سکھ کمیونٹی کا ایک نمایاں سا کردار ہونے کے ناطے، اس کا ممبر ہونے کے ناطے، واٹ ایور آئی کین ڈو فار مائی کنٹری، بیکاز دس مدر لینڈ بلانگس ٹو گرو نانک دیو جی. گرو نانک دیو جی کی جائے پیدائش ہے، ان کی آخری آرام گاہ، تو وہ میں اپنا کردار. میں چاہوں گی یہ کہ آخر میں آپ اپنی پنجابی میں کوئی ایک ایسا پیغام جو آپ گلوبلی اپنی سکھ کمیونٹی کو دینا چاہیں. ساتھ سنگت جی، واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح. یہ پاکستان دی پوتر دھرتی جتھے گرو نانک پاشاہ جی نے اوتار تاریا اور اسے دھرتی تے گرو نانک پاشاہ جوتی جوت سمائے. یہ دھرتی پیر بدھو شاہ دی ہے، یہ دھرتی پیر وارث شاہ دی ہے، یہ دھرتی حضرت سائیں میاں میر جی دی ہے، یہ دھرتی حضرت شیخ بابا فرید گنج شکر دی ہے، یہ دھرتی گرو ارجن دیو جی مہاراج دی ہے. یہ دھرتی بہت سارے سکھ یودھے آئے. سو تواڈے چرناں 'چ بےنتی ہے کہ تسی ود چڑھ کے پاکستان دی یاترا واسطے آؤ. پاکستان 'ਚ جڑے تواڈے گرتام نے انہاں دی یاترا کرو. بہت سارا پیغام دتا جاتا ہے کہ پاکستان محفوظ نہیں ہے، وہ سارا ایک نیگیٹو پروپیگنڈا. یہ وہ لوگ نے جڑے پاکستان دے بارے منفی پروپیگنڈا کر کے پاکستان نو دنیا 'ਚ بدنام کرنے. حقیقت یہ کہ پاکستان دی ریاست تانوں پیار کر دیے، پاکستان 'ਚ حکومت کیڑی بھی آ جائے وہ تانوں پیار کر دیے، لیکن سب تو ود کے پاکستان دی عوام تانوں پیار کر دی. پاکستان دی عوام تانوں دلوں چاہتی ہے. تو میں پاکستان دی سرکار دا، ریاست پاکستان دا تو میں رینی ہاں، لیکن سب تو زیادہ میں پاکستان دی عوام دا شکریہ ادا کردا کہ انہاں دے پیار دے صدقے اسی اس پاکستان اسی بڑی خوشحالی نال رہ رہے ہیں. سو تواڈے چرناں 'چ بےنتی ہے کہ ود چڑھ کے پاکستان آؤ، اپنا جنم سفر کرو. واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح. بہت بہت شکریہ، اور میری دعا ہے کہ آپ بہت ترقی کریں، آپ کی کمیونٹی بہت ترقی کرے، اور اللہ کرے کہ پاکستان دنیا میں ایک ایسے ملک کے طور پر آئیڈینٹیفائی ہو جہاں پہ ہمارے سکھ بھائی اور بہنیں تحفظ کے ساتھ ترقی بھی کریں، خوشحال بھی رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا.